बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एडवोकेट कमर शहजाद लीगल इन यूट्यूब चैनल से एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज जो टॉपिक है डिस्कस करेंगे हम, वो ये है कि किसी भी मुआहदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की तामील जो है वो किस तरह कराई जा सकती है। यानी कि अगर किसी पार्टी के साथ हमारा कोई मुआहदा है प्रॉपर्टी का या किसी जायदाद का या दीगर कोई भी एग्रीमेंट्स है, तो अगर वो फ़रोख्त करदा जो पार्टी है फ़रोख्त करने वाली वो मुनहरफ हो जाए यानी कि वो मुआहदे की पासदारी ना कर रही हो, तो उसके लिए कानून में हमारे पास क्या रेमेडी मौजूद है। तो नाजरीन, ऐसे मुआहदे या एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की तामील के लिए हमें एक दावा जो है वो दावा तामील मुआहदा मुख्तस यानी कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के तहत जो है सिविल प्रोसीजर कोड के तहत सिविल कोर्ट में दावा दायर करना होता है, जिसके तहत हमें वो रिलीफ यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको हम अमल दरामद उस पर करवा सकते हैं, यानी कि उसको साबित कर सकते हैं। तो दावा तामील मुआहदा की रेमेडी हमारे पास मौजूद है नाजरीन। तो कुछ जो है मामला डिस्कस करते चलें कि ये इसकी दावा दायर करने की यानी कि सूट फाइल करने की नौबत क्यों पेश आती है। नाजरीन, मिसाल एक देता हूँ कि एक पार्टी है, वो कहती है कि मैंने अपना ये प्लाट जो है ये सेल आउट करना है। तो 10 लाख में वो कहता है मैंने सेल करना है। तो एक दूसरी पार्टी है जो कि ख़रीद करना चाहती है, उसको मालूम होता है, वो उसके पास जाती है फ़रोख्त करने वाले के पास और कहती है कि जी आपका प्लाट हम ख़रीदना चाहते हैं, तो आप बताएं हमें किस रेट पे देंगे। तो वो कहता है 10 लाख रुपए में। तो बात उनकी डन हो गई आपस में, उनका जो है मुआहदा हो गया तहरीरी। तो उन्होंने क्या किया कि ख़रीदार ने 1 लाख रुपए एडवांस रकम उनको यानी कि बयाना दे के वो मुआहदा उनके साथ तहरीर कर लिया। यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूँ नाजरीन के कोई भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी या जायदाद ख़रीदना चाहते हैं तो उसके एग्रीमेंट के लिए कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो आपको देखना होंगी, नोट करना होंगी। वो मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ये है कि आप उसकी तसल्ली करेंगे कि जिस बंदे से आप प्रॉपर्टी ख़रीद कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर मालिक यही बंदा है जो आपको सेल कर रहा है। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि जो फ़र्द मलकियत है, जमाबंदी जिसको कहते हैं, वह आपने देख के तसल्ली कर ली है। देन आप उसके साथ एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे, मामला तय कर लें कि भी हम इतना बयाना देंगे, बकाया पेमेंट आपको 4 या 6 माह के बाद जो भी ड्यूरेशन लिखा जाएगा उसमें अदा करेंगे और आपसे रजिस्ट्री या इंतकाल हम ले लेंगे। नाज़रीन, एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि जो बंदा अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है यानी कि वो प्लाट सेल कर रहा है, तो वो एग्रीमेंट के लिए जो स्टाम्प पेपर्स होंगे वो ख़ुद जारी करवाएगा बैंक से। जैसे कि आजकल 1200 रुपये का स्टाम्प अमूमी तौर पे बैंक ऑफ पंजाब से हम लेते हैं सेल परचेज़ एग्रीमेंट के लिए, तो वो फ़रोख्त करने वाले की जानिब से वो स्टाम्प जारी होगा। स्टाम्प भी वो फ़रोख्त करने वाला ही लेके आएगा। स्टाम्प जब ले आएगा तो उसके ऊपर स्टाम्प के ऊपर आप मुआहदा बै तहरीर करेंगे गवाहान की मौजूदगी में। 2 गवाहान उस एग्रीमेंट के होने चाहिए। उसमें आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं एडवांस बयाना, तो बकाया जो 9 लाख रुपए हैं उसमें आप टाइम लिख लेंगे कि भाई 4 माह का टाइम है या 6 माह का टाइम है। उस टाइम पे वो आपको प्रॉपर्टी मुंतकिल करेगा और आप उसकी मौके पे जो है बकाया पेमेंट अदा करेंगे। और वो बयानात या रजिस्ट्री के जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस में होते हैं वो प्रोसेस करना होता है। मामलात ख़राब कहाँ पे होते हैं जिसकी वजह से पार्टीज़ को जो है कोर्ट में आना पड़ता है और अपने दावाजात दायर करके और वो एग्रीमेंट की जो है वो तकमील करानी होती है। तो वो इश्यूज़ कहाँ पे आते हैं। नाजरीन, बात ये है कि
اکثر آج کل جو ہے یہ جو پراپرٹی ڈیل کرتے ہیں، پراپرٹی ڈیلرز ہو گئے، یعنی کہ یہ ایجنٹ مافیا، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ بہت ہی کلیور اور چلاک ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ پراپرٹی سیل کر رہا ہے کوئی بندہ، تو یہ جا کے وہاں پہ ایگریمنٹ معاہدہ بے کریں گے، اسے کروا کے اسے لکھوا لیں گے کہ جی ہم آپ کو یہ مطلب تھوڑا سے ایڈوانس پہ 50,000 روپے یا 60,000 روپے ایڈوانس دے کے تو اس سے لکھوا لیں گے کہ بقایا پیمنٹ جو ہے ہم آپ کو فلاں ڈیٹ کو 4 ماہ بعد دیں گے، اور 50,000 روپے ایڈوانس دے کے آپ ہمیں ایگریمنٹ کر دیں، اور بیان کے وقت جو ہے ہم جس کو چاہیں، خود چاہیں یا کسی دیگر پارٹی کو چاہیں، تو آپ بیان دینے کے پابند ہیں۔ ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، انہوں نے وہ پلاٹ خریدا، مثال ہے 12 لاکھ روپے کا، تو 12 لاکھ روپے میں خریدا، 50,000 روپے بیانہ دے دیا۔ ایگریمنٹ کرنے کے بعد پھر وہ نئی پارٹی ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ جی یہ پلاٹ سیل آؤٹ ہونا ہے، تو یہ ہم سیل کرتے ہیں، کوئی خریدار ہے تو آ جائے۔ پھر وہ نئی کسی پارٹی کو تلاش کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ سودا کرتے ہیں 14 لاکھ روپے میں، یعنی کہ 2 لاکھ روپے انہوں نے اپنا اس میں بزنس کرنا ہوتا ہے۔ بزنس کر کے نئی پارٹی کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں۔ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اس کو جب آتا ہے بیانات کا ٹائم تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مالک جو ہے اصل وہ بیان نہیں دے رہا۔ وہاں پہ ایشو یہ آ گیا کہ وہ چونکہ ایجنٹ مافیا مڈل مین بن گیا درمیان میں، انہوں نے پیچھے پیمنٹ نہیں کی، ان کی پیمنٹ کلیئر نہیں ہوئی، اگلے بندے نے ساری پیمنٹ ان کو کر دی، اب جو ہے معاملہ وہاں پہ ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا۔ اس کے لیے اب پارٹیز پھر آتی ہیں کہ جی ہم نے یہ پراپرٹی خریدی ہے، یہ ایگریمنٹ ہے، اور بندہ جو ہے بیانات نہیں دے رہا، ہمیں ٹرانسفر نہیں کر رہا، تو وہاں پہ جا کے یہ جو میں نے سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف کنٹریکٹ کا ذکر کیا، اس کے تحت جو ہے ہمیں ریمیڈی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے کہ ہم سول کورٹ میں پھر دعویٰ فائل کرتے ہیں، کیس فائل کرتے ہیں۔ کیس فائل ہونے کے بعد اپوزٹ سائڈ پہ جو ڈیفینڈنٹ سائڈ ہوتی ہے اس کو نوٹسز جاتے ہیں، وہ اپیئر ہوتا ہے۔ ناظرین یہاں پہ ایک بتاتا چلوں کہ جو بھی آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہے اس کے پراپر جو ہے وٹنسز یعنی کہ گواہان رکھنے ہیں، ہر معاہدے کے 2 گواہان کا ہونا ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایگریمنٹ کریں گواہان کی موجودگی میں، سائن سٹیمپ ان کی موجودگی میں کریں، سائن اور انگوٹھا جات بھی گواہان کی موجودگی میں ہو، لکھ کے دینے والا موجود ہو، سب کے سامنے تحریر ہونی چاہیے۔ کیونکہ جب کورٹ میں یہ معاملہ جاتا ہے تو کورٹ میں جو خریدار ہوتا ہے جس نے پراپرٹی خریدی ہوتی ہے تو اس کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا اور یہ گواہان کی موجودگی میں ہوا تھا، کیونکہ ہر کانٹریکٹ کے 2 گواہان ہوتے ہیں اور وہ پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر فروخت کنندہ منحرف ہو جائے اور بیان نہ دے رہا ہو تو مدعی فریق کو یعنی کہ پلینٹف کو 2 گواہان یعنی کہ 2 وٹنسز کے ساتھ ساتھ وہ جو سٹامپ جس نے تحریر کیا ہے اس کو بھی پیش کرنا لازمی ہوتا ہے، تاکہ وہ پروف کرے کہ واقعی یہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، اور جو اپوزٹ مخالف فریق ہے جس کے اوپر ہم نے دعویٰ دائر کر رکھا ہے وہ بیان دینے سے انکاری ہے، تو عدالت میں پھر جو ہے پراپر اس کی طلبی ہوگی ڈیفینڈنٹس کی، مخالف فریق کی، وہ حاضر آ جائیں گے تو ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے کیس کو پروف کریں، وہ بتائیں کہ یہ ایگریمنٹ کس طرح ہے، انہوں نے وائلیٹ کیوں کیا، یعنی کہ وہ اپنے معاہدے کی پاسداری کیوں نہیں کر رہی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ فریق حاضر نہیں آتا، ایکسپارٹی پروسیڈنگ ایکسپارٹ اس کے خلاف ہو جاتی ہیں، تو پھر جو ہے ایویڈنس کا مرحلہ آتا ہے۔ ایویڈنس میں وہ جو ہے مدعی فریق وہ اپنے گواہان، وٹنسز اور سٹامپ فروش اور تحریر کنندہ اگر ہوگا تو وہ پیش کرے گا اپنے کیس کو ثابت کرنے کے لیے۔ دین اگر وہ ثابت کرتا ہے، بہترین پیش کرتا ہے اپنے کیس کو، تو کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ دعویٰ جو ہے ڈگری کر دیتی ہے خریدار کے حق میں۔ تو یہ ہو گئی بات۔ اکثر ہم نے بھی، آپ نے بھی ناظرین دیکھا ہوگا کہ تھوڑے سے پیسوں پہ ایڈوانس میں یا زر بیانہ دے کے معاہدہ کر لیا جاتا ہے، پراپرٹی کا قبضہ پارٹی کے پاس ہوتا ہے، پھر وہ منحرف ہوتا ہے فروخت کنندہ، تو بندے بقایا خریدار جو ہوتے ہیں بقایا پیمنٹ لے کے اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اور وہ لالچ میں آ جاتا ہے کہ جی مجھے ریٹ زیادہ مل رہا ہے لہٰذا میں ان کے ساتھ معاہدہ کینسل کر کے اچھے ریٹ پہ اپنی پراپرٹی بیچتا ہوں۔ اس صورت میں بھی یہی ریمیڈی جو ہے دعویٰ تمیل معاہدہ کی ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر ہم نے کسی سے خرید کیا ہے اور وہ دعوے کی اپنا ایگریمنٹ کی کانٹریکٹ کی تعمیل نہیں کر رہا، تو
تو ہمیں سول کورٹ میں جا کے اپنا کیس پیش کر کے ثابت کرنا ہوتا ہے، تو ہم کورٹ سے ریلیف حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ناظرین کہ ہوتا ہے قبضہ بھی اپنے پاس ہوتا ہے، پیمنٹ بھی موسٹلی دی ہوئی ہوتی ہے اور منحرف ہو جاتا ہے فروخت کنندہ، تو منحرف جس نے ہونا ہوتا ہے یا جس نے وائلیٹ کرنا ہوتا ہے آگے جا کے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس میں ایک شک یہ ڈال دیتے ہیں کہ جناب یہ جو ٹائم ہے 4-6 ماہ کا، اس میں اگر خریدار نے بقایا پیمنٹ نہ کی تو معاہدہ منسوخ، اگر فروخت کنندہ نے نہ کی تو وہ بذریعہ کورٹ جو ہے اپنا دعوے کی تعمیل کرا سکتا ہے۔ یہ شک لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ٹائم آتا ہے، وہ جو اس کے اوپر ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے ایگریمنٹ پہ، اس ڈیٹ سے 1-2 دن پہلے خریدار بیچارہ پیسے لے کے اس کے پیچھے، فروخت کنندہ کے پیچھے ہوتا ہے کہ جی آپ اب پیسے لیں اور رجسٹری یا انتقال مجھے دیں، تو دین جو ہے پھر بھی وہ بدنیتی آ جاتی ہے بعض پارٹیز کے ذہن میں، تو وہ بیان دینے سے انکاری ہوتے ہیں۔ بسا اوقات تو خریدار نے رجسٹری بھی تیار کرا لی ہوتی ہے، سارا کچھ کمپلیٹ ہوتا ہے اور رجسٹرار کے پاس پیش ہونا ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی معاملات آ جاتے ہیں درپیش کے ہمیں پھر وہ کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہوتے ہیں دعوے کہ کسی بھی معاہدے یا کانٹریکٹ کی تعمیل کے لیے، تو وہ ناظرین دعویٰ تعمیل معاہدہ مختص کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی کہ اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ جو ہے انڈر اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت جو ہے وہ ڈیل ہوتا ہے، اور اس میں تمام جو ہے سائلان جو ہیں یعنی کہ جو خریدار ہوتے ہیں ان کا تحفظ کیا گیا ہے، اور کورٹ جو ہے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس پہ فیصلہ صادر کرتی ہے، اور ہمیں سول کورٹ سے یہ ریلیف آسانی مل جاتا ہے۔ اس میں خیال یہ کرنا چاہیے کہ ایگریمنٹ کرتے ہوئے ایک تو ایگریمنٹ اس کے نام کا ہو جو فروخت کر رہا ہے اسٹام، پراپرٹی بھی اسی کے نام کی ہو، یہ احتیاط کی جانی چاہیے، دیکھا جانا چاہیے پراپر، اور اس کی فرد ملکیت جمع بندی کا بھی دیکھا جانا چاہیے۔ اس کے بعد جو گواہان ہونے چاہیے وہ پراپر موجود ہوں وہاں پہ، ان کے سائن اور دستخط ہونے چاہیے، کیونکہ کورٹ میں یہ ساری چیزیں پروف کرنی ہوتی ہیں، جس کے بعد ہی ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ دعویٰ جو ہے کورٹ ہماری فیور میں ڈگری کرے۔ تو ناظرین یہ چند معاملات میں نے ناظرین کے سامنے رکھے ہیں، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، کیونکہ یہ جو سول میٹرز ہوتے ہیں سول پروسیجر کوڈ کے، یہ ایک تو وسیع معاملات ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ جو بھی کرنٹ ایشوز ہیں، جو کہ آج کل کے حالات و واقعات ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ویڈیو بناؤں۔ تو آپ سب دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ کوئی بھی ایشو ہو، کوئی معاملہ ہو، کوئی آپ کو لیگل جو ہے رہنمائی کی ضرورت ہو، تو آپ واٹس ایپ نمبر سکرین پہ آ رہا ہے، رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ خود یا اپنے سینئر سے لیگل اوپینین لے کے آپ سب ناظرین تک لازمی طور پر پہنچا سکوں۔ اور آخر میں پھر آپ دوستوں سے التماس ہے کہ میرے چینل کو اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچتی رہے۔ تو آخر میں آپ سب دوستوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔